जन्नत के पत्ते निम्रा अहमद। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो सीधी अपने कमरे में आई थी। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने ये कपड़े डिनर की मुनासबत से ही पहने थे, मगर जूस छलकने से ज़रा सा दाग पड़ गया। इसने जल्दी से दुपट्टे का वो हिस्सा धोकर इसे इस्त्री किया। इसे रह रह कर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की थी। इस ख्वाजा सरा की अजीब निगाहें और अंदाज इसे फिर से झुरझुरी आई। फिर जब अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर आई और लॉबी का दरवाज़ा खोला तो पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पे सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके पड़ा था। वो झुकी और बुके उठाया। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई और लिफाफा खोला, जिस पे हया सलमान लिखा था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूं कि आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। कहीं भी कुछ और नहीं लिखा था, बस लिफाफे पे गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो बुके और ख़त कमरे में रखकर सारे मामले पे उलझती बाहर आई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल लगी थी। लाउंज में सब कजन्स बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन का गिरोह खुशगपियों में मशगूल था। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इनके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान चारों बहन भाइयों में सबसे सख्त थे और उनकी सख्ती इरम के स्काफ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने पे थी। इरम और बाकी कज़न्स भी अमूमन अपने कज़न्स के सिवा बाहर के किसी लड़के से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सुलेमान साहब मुस्तकबिल में अपने बच्चों की शादियाँ यकीनन मिक्स्ड गैदरिंग में रखेंगे, ये सबको मालूम था। इनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा ना था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दावर, फ़रूख और इरम इनके छोटे बच्चे थे। फ़रूख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक से हाउस जॉब कर रहा था। वो हया से 3 साल बड़ा था। समी फ़रूख से साल भर छोटा था और MBA के बाद जॉब कर रहा था। इरम हया से साल भर छोटी थी। आजकल सबसे बड़े दावर की शादी तैयार थी। ताया फुरकान के बाद सुलेमान साहब थे। हया इनकी इकलौती बेटी थी और रोहेल इकलौता बेटा। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। अब इनके घर में सुलेमान साहब, फातिमा बेगम और हया, बस यही तीनों थे। फिर जाहिद चचा थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थी। फिर बेटा रजा जो कि इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना O लेवल कर रही थी। उस वक्त सिवाय रोहेल के जो अमेरिका में था और दावर भाई के जो गालिबन ड्राइंग रूम में थे, बाकी तमाम लड़के लड़कियां लाउंज में मौजूद थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम के हाथ में ढोलक थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पे आ गया था। अगर अभी ताया फुरकान आ जाते तो वो फौरन इसको सर पे ले लेती और वो महविश, सहरिश और सना के हमरा सुर मिला रही थी, जबकि रजा, फरूख और समी ऊपर कुर्सियों पे बैठे मजाकन लड़कियों की तरफ फिक्रे उछाल कर रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पे हाथ बांधे चलती हुई इनके करीब आकर रुकी तो सबकी निगाहें इसकी जानिब उठी। सफ़ेद चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते सीधे साबात और बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उमड़ आई। हया, कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। आओ बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें इससे टकराईं, मगर इसने बेनियाजी भरी मुस्कुराहट से शाने उचकाए। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प करा दूं। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिनको इसने आते हुए उठकर किचन की तरफ जाते देखा था। साइमा ताई ने यकीनन इसको आते नहीं देखा था, वरना इसे बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी चली गई थी। अब सोफे पे हया की अम्मी फातिमा बेगम तन्हा बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा साइमा ताई के साथ हेल्प करा दूं। इनको अपनी तरफ देखता पाकर इसने अपनी बात दोहराई तो इन्होंने मुस्कुराकर सर हिला दी। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। राहदारी पार करके किचन के दरवाजे की सिमत बड़ी ही थी कि साइमा ताई की तेज आवाज समाज से टकराई। जैसे मैं जानती ही नहीं कि ये सारे रंग ढंग किस लिए होते हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी कि रजा क्यों हर वक्त हया हया करता है। वो आबदा चची थी। अपने नाम पे चौंक सी गई थी। वो कह रही थी, पिछली दफ़ा जब हम सुलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे नक्शे से तैयार फिर रही थी।
تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عبدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فروخ، کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر سے دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فروخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنولا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، مگر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فروخ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فروخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تب تو فروخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس بانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی، اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فروخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی گئی۔ ارم، سامنے کھڑے کھڑے سے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور وہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ دار ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتائی نظر فروخ اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو۔ ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر جو کہ ان کا کوک تھا اس کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی میں خیال کروں گی۔ وہ بدقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرے شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ کل مہندی ہے نا، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔
حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گیا۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ کے لیے ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششد رہ گئے تھے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ سب کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے تھے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور اب 22 سال کی ہو چکی ہے میری حیا۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اسے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی جہان سکندر، اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تھا تو کیا آپ یقین کریں گے کہ بھائی میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق کبھی نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا، جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو بھی رشتہ اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔